80,000 से जीते थे पहले, अब 44,000 से हार गए। यही तो मैं कह रहा कोई हूं। सीट एक्चुअली इमरान खान तो हार गया था खालिद साद रफीक से। उन्होंने कहा जी दो काम आप कर सकते हैं, या तहलीक लगा लें या इलेक्शन लड़ लें। जब वो इलेक्शन लड़े तो 60,000 वोट से वो जीते। तहरीक इंसाफ वाले अपने जख्म चाट रहे हैं। पूरे मुल्क में लोग पीटीआई से भाग गए हैं, ये क्या आप कह रहे हैं? पूरे मुल्क से भाग रहे हैं। नून लीग असल में खा रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हार। इमरान खान की सियासत जो है वो असल में जो चलाई है वो फौज ने चलाई है। ज़ियाउल हक ने इमरान खान पे बड़ा शफकत का मुजाहरा किया था, दोबारा कप्तान बनाया था। तो आर्मी के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात है। मैं तो सियासत में नहीं था, मुझे तो जनरल मुशर्रफ के हाथ से 2 सदारती अवार्ड ही मिले हैं। जनरल अयूब, उमर अयूब, गौहर अयूब, सुहेल अफरीदी वजीर आला, पुलिस अपनी, इंतजामिया अपनी। जनरल अयूब खान के चरणों में सियासी कब्र बन गई एक और। जिस आदमी को आर्मी ने बनाया वो आखिरकार उसकी सियासत का जो जनाजा निकला है ना अभी, वो निकला है उमर अयूब के हारने से। सियासत किधर गई वो बानी पीटीआई, क्या हुआ क्या है? तहरीक इंसाफ एक जो फसाद और इंतशार की सियासत कर रही है ना, लोग उससे अब तंग आना शुरू हो गए हमें। यानी ये डबल की लीडर्स हैं, पिछले साल से ही हार रहे हैं, धांधली भी कोई नहीं हुई, हुकूमत भी तुम्हारी। लेकिन अब उनको यकीन हो गया है कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं है। जुआ खेला था तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इन 2 सीटों पे। आप समझते हैं कि ये वाकई पंजाब के अंदर उल्टी आंधी चल गई है? बराबरी पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि यही तो असल मसला है पाकिस्तान का। उस वक्त तक चेंज नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि आम लोग तो उन्होंने समझा हुआ भेड़ बकरियां हैं। इनकी अपनी गवर्नमेंट थी और ये बड़ा इस तरह बैठा हुआ था। इमरान खान ने ऐसे ऐसे लोगों को आप देखे ना क्या बना दिया है। आजकल वो यूट्यूब पे बैठ के पैसे बना रहा है, लोगों को झूठ बेच रहा है। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत खत्म हुई इनकी तो वहाँ 48.3% गुर्बत छोड़ के गए। अगर कोई पीटीआई वाला या उनका कोई हिमायती अगर चाहे कि हमें तरदीद करना चाहता है, किसी एक लफ्ज़ को भी आप तरदीद इस पॉडकास्ट की नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहें तो कोर्ट ऑफ लॉज भी खुली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ़्ट राइट सियासत के साथ। और मेरे साथ हैं पहले की तरह जवाद साहब, जवाद अहमद साहब। जवाद साहब थैंक यू वेरी मच। आज हम जिक्र करना चाहते हैं जो 23 नवंबर 2025 के ज़िमनी इंतखाबात हुए। कौमी असम्बली की 6 सीटों पे और सूबाई असम्बली की 7 सीटों पे। सूबाई सारी सीटें पंजाब में थी और कौमी की 1 सीट हरीपुर में थी। जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के पोते उमर अयूब की सीट खाली हुई थी इनको सज़ा होने के बाद, और उनकी बेगम साहबा वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी। और एक अहम हलका लाहौर का था जहाँ पे मियाँ अज़हर जो है वो इंतकाल कर गए थे, वो सीट खाली हुई थी और उसके ऊपर उनके कैंडिडेट लड़ रहे थे। ये 2 हल्के ऐसे पीटीआई समझती थी जहाँ पे वो इलेक्शन जीत सकती है। इनको उन्होंने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन पूरी बैक के साथ पूरी इंतज़ामिया और पूरा उनका पीटीआई की जो हायरार्की और लीडरशिप थी वो इस पर ज़ोर लगा रही थी। बाकी जगह पे बाइकआउट था, इन दोनों सीटों पे बाइकआउट नहीं था। अब ये एक अजीब मंतक थी कि इधर लड़ेंगे बाकी में बाइकआउट रखेंगे। और बाइकआउट क्यों किया? और ये जो हुआ है हरीपुर का रिज़ल्ट जवाद साहब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हरीपुर में जो डाले गए वोट हैं उनकी शरह रही है 42%। ये कम नहीं है ज़िमनी में। लाहौर का आपको बताऊंगा तो फिर उससे ये दुगना है। और फरवरी 2024 में जब ये बड़ी पीक में थे उस वक्त वो 50% लगा रहे शरह थी वोटों की। बाबर नवाज जो है वो 48% थी मेरे ख्याल है एग्जैक्टली 49.88% हरीपुर। तो बाबर नवाज ने उस वक्त लिए थे 1,12,000 वोट और उमर अयूब ने लिए थे 1,93,000 वोट, यानी 81,000 की लीड थी। इस बार बाबर नवाज ने लिए हैं 1,63,996 यानी 1,64,000 और शहनाज उमर अयूब ने लिए हैं 1,20,220 वोट। वो हार गई हैं 43,776 वोटों से। अब ये हरीपुर जनरल अयूब, उमर अयूब, गौहर अयूब, केपी में सुहेल अफरीदी वजीर आला, पुलिस अपनी, इंतजामिया अपनी, सारा कुछ अपना। तो पहले तो इस सीट पे बताएं ना क्या हुआ है, सियासत किधर गई वो बानी पीटीआई, क्या हुआ क्या है? देखिए मेरा अपना ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ एक जो फसाद और इंतशार की सियासत कर रही है ना, लोग उससे अब तंग आना शुरू हो गए हमें। मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बर्पा किया हुआ इन्होंने वही शायद ट्रांसलेट होगा ग्राउंड के ऊपर। ऐसा नहीं है। ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। सोशल मीडिया पे चंद हज़ार बहुत हो गया तो 10-15,000 लोग लगे होते हैं हर वक्त इनके, जो अब वो गालम गलोच जो कर रहे होते हैं और जो इल्ज़ाम तराशी और फसाद की बातें जो कर रहे होते हैं और अदारों के ख़िलाफ़ जो बहुत ही बदज़ुबानी करते हैं।
اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ان کا آپس میں نیٹ ورک اس طرح کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں نیریٹو یہ جو ہے پورے ملک کا ہے. وہ پورے ملک کا نیریٹو نہیں ہے. پورے ملک کا نیریٹو جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنا تحفظ چاہتے ہیں. لوگ اپنے ارد گرد انسٹیبلٹی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ملک کے اندر اس طرح کے حالات امن والے ہوں کہ وہ اپنے کام کاج کر سکیں. ان کو یہ بار بار جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں. دوسرا یہ کہ برادری ہوتی ہے لوگوں کی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. وہ جب تک پی ٹی آئی کا ان کا خیال تھا کہ باہر آ جائے گا عمران خان, اس وقت تک تو وہ لگے رہے. لیکن اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان نے تو باہر آنا نہیں ہے, تو جو اس کے سپورٹر بھی ہیں نا وہ بھی یہ بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں یار تم کن چکروں میں پڑے ہوئے, تمہارا دماغ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس نیٹ ورک جو ہوتا ہے برادری کا, اس کی وجہ سے بھی اب وہ جو ہیں ٹھنڈے ہو گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ زیادہ انکریز کرتے جا رہے ہیں جو اس کے خلاف ہیں. اچھا, یہاں پر جو ہوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ جوا کھیلا تھا تحریک انصاف نے صرف ان 2 سیٹوں پہ, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو بوائے کاٹ کہہ دیا ہے تو پورا پاکستان یہ سمجھے گا تو ہم نے بوائے کاٹ کیا ہوا ہے, اس لیے باقی سیٹیں جو ہم ہاریں گے لوگ سمجھیں گے کہ چونکہ ہم ہار گئے ہیں تو بس ختم ہوگی بات. یہ جو 2 سیٹیں یہ ہم پھر بھی جیت جائیں گے بوائے کاٹ کرنے کے باوجود. دیکھیں 80,000 سے جیتے تھے پہلے, 81,000 سے, جی اب 44,000 سے ہار گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہی سیٹ یعنی ہری پور والی. اسی لیے دیکھیں مجھے اس سے ایک اور بھی اس کے ساتھ ایک چیز یاد آئی ہے, لیکن وہ بعد میں کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اس وقت تحریک انصاف والے اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, اور یہ ایسے زخم ان کو لگے ہیں اس دفعہ, کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہی بات کر رہے تھے نا بڑے عرصے سے کہ فروری میں دیکھیں جی الیکشن ہی جیت گیا عمران خان اور اس کا بیانیہ وغیرہ وغیرہ. تو اب الٹا یہ ہو گیا کہ بیانیہ ختم ہو گیا. اگر آپ نے الیکشن کو بنانا ہے جسے کہتے ہیں نا نشان اس بات کا کہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاپولر کو ہے یا نہیں ہے, تو وہ تو ختم ہو گیا نا پھر, کیونکہ الیکشن ہار گئی ہے دونوں. لیکن میرا خیال ہے جوا جو انہوں نے کھیلا ہے نا, یہ ان کے الٹا ان کو پڑ گیا ہے. یہ جوا یہ انہوں نے کھیلا تھا کہ ان 2 سیٹوں پہ ہم چپ کر کے بیک اپ جیت جائیں گے, بیک اپ دیں گے, ہم کہیں گے کہ ہم نے تو لڑا بھی نہیں, پھر بھی جیت گئے. لیکن یہ ہوا نہیں اور یہ الٹا ہو گیا کام. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کو جنرل باجوہ جنرل فیض کی جو تھی ایک پورا ایک جو گٹھ جوڑ تھا اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کا, اور ثاقب نثار بھی شامل تھے اس میں, تو ان لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ عمران خان کسی بھی سیٹ سے نہیں ہارے گا 2018 میں. تو ایکچولی عمران خان تو ہار گیا تھا خالد سعد رفیق سے یہ جو ڈیفینس میں, لیکن ہوا یہ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کو ہر صورت میں جتانا ہے, تو انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو 800 ووٹوں یا 600 ووٹوں سے ہرایا, معمولی لیڈ سے, 600 ووٹوں سے شاید. اب وہ ہوا گیا کہ جب ضمنی الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن جیت گیا تھا پھر. ہاں جی, ضمنی الیکشن میں نہیں وہ ہاں بالکل ضمنی الیکشن میں انہوں نے کہا جی, خالد صاحب نے کہا کہ آپ نا بوریاں کھلوائیں, یہ جو تھیلے کھلوائیں. انہوں نے تھیلے نہیں کھولے, وہ ڈیلے کرتے رہے. جب ضمنی الیکشن کا ٹائم آیا تو وہ تھیلے چونکہ نہیں کھول رہے تھے, انہوں نے کہا جی 2 کام آپ کر سکتے ہیں, یا تو تھیلے کھلوا لیں یا الیکشن لڑ لیں. تو خالد صاحب نے کہا میں الیکشن لڑ لیتا ہوں. جب وہ الیکشن لڑے تو 60,000 ووٹ سے وہ جیتے. تو یہ بالکل مجھے واقعہ وہ یاد آ گیا ہے کہ اس دفعہ یہ 60,000 ووٹ سے ہار گئے ہیں. تو بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے جو اس وقت ہمایوں اختر ہارے تھے خالد سعد رفیق سے. یس, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہری پور والی سیٹ کا اور حکومت ان کی اپنی ہونے کا یہ بہت بڑا فرق ہے. اب لاہور چلتے ہیں. لاہور میں 1-9 میں الیکشن ہوا. میاں اظہر صاحب نے اس وقت جب وہ مرحوم الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے لیا 1,03,700 ووٹ. اب ان کے بھانجے یا بھتیجے جو بھی ہیں چودھری ارسلان, انہوں نے لیے 29,099 ووٹ. اب آپ دیکھیں نا کہ کدھر گئی کہانی. حافظ نعمان نے لیے تھے اسی وقت میاں اظہر کے خلاف 63,441 ووٹ, اور اب پہلے لیے تھے 71,540 ووٹ اور اب لیے 63,441 ووٹ. تو ڈالے گئے ووٹوں کی شرح جو ہے وہ ہے کوئی 19%. اب یہ ہے کہ 19% میں ان کا سارے کا سارا پی ٹی آئی کا ووٹ اڑ گیا اور حافظ جیت گئے. حافظ نعمان کا ووٹ پہلے بھی 71,000 تھا, وہ نون لیگ کا ووٹ انٹیکٹ ہے. ووٹوں کے ڈالے گئے ووٹوں کی شرح گرنے کے باوجود آدھی رہ گئی. پہلے 40% تھی, اب وہ 19% ہے, تو اب کم رہ گئی نا. اس کے باوجود اب یہاں پہ لاہور میں بھی لوگ جو ہے وہ ان کا تو بدل گیا سارا. یہ تو ان کا ٹیسٹڈ حلقہ تھا نا, یہ اس پہ تو میاں اظہر صاحب کا بڑا اثر رسوخ, حماد اظہر یہاں سے جیتے رہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
میں تو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو یعنی پورے ملک میں لوگ پی ٹی آئی سے بھاگ گئے ہیں، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ پورے ملک سے بھاگ رہے ہیں. لاہور میں تو کبھی بھی پی ٹی آئی جو تھی نا اس نے کبھی بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ 2018 میں اگر آپ دیکھ لیں تو لاہور کی جو سیٹیں تھیں میرا خیال ہے 14 سیٹیں تھیں. 14 سیٹوں میں سے یہ صرف 2 جیتے تھے اور تیسری ایکچولی 3 جیتے تھے لیکن تیسری جو تھی وہ پھر جب دوبارہ خواجہ سعد رفیق جیتے تو وہ برابر 12 سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملی تھی، صرف 2 ملی تھی. تو لاہور میں تو ویسے ہی بڑا برا حال تھا اس وقت بھی. ابھی بھی لاہور کے اندر اسی طرح کا ہی معاملہ ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لاہور میں لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ چونکہ سیاست یہاں پہ ہوتی ہے، یہاں پہ صوبائی اسمبلی ہے اور بڑا کچھ ارد گرد ہوتا رہتا ہے. پھر لاہور گڑھ ہے میڈیا کی طرف سے بہت چیزیں آتی ہیں. پھر یہاں وکیلوں کا بڑا ایک ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، ادھر بار کونسلز ہیں وغیرہ وغیرہ. کافی بڑا شہر ہے یہ. تو لوگوں کی جو ہے نا پولیٹیکل اویکننگ جو ہے وہ ایک دم نہیں ہو جاتی. دیکھیں سائملٹینیسلی اب ہم میاں والی نہ چلیں. میاں والی احمد خان بچر صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی ان کی سزا کی وجہ سے، وہ لیا تھا انہوں نے 1,07,000 ووٹ احمد خان بچر نے. اب انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا لیکن ایاز نیازی کی وہ سپورٹ کر رہے تھے اندر کھاتے، اس کا ووٹ رہ گیا 6,371. کہاں 1,07,000 یعنی لاکھ پورے کا پورے غائب. اور ان کے مقابلے میں علی حیدر نور نیازی جو ہے جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے انعام نیازی ان کے رشتہ دار پہلے لڑے تھے 2024 کے جنرل انتخاب میں فروری میں 8 فروری کو، تو وہ تھا 13,478 ووٹ. اب ہوا ہے 68,000 ووٹ. یعنی میاں والی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے، ورنہ اتنا ووٹ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ ووٹ نہیں ڈالنا تو نون لیگ کو پڑ گیا ابھی. یعنی اگر کہتے ہیں جی ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا تو بائیکاٹ تم نے کیا ہے تو لوگوں نے تو نہیں نہ کیا. نون لیگ اصل میں کھا رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کی ہار کا جو ہے نا وہ اس کی جیت کھا رہی ہے یا ہار کا اصل جو فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ ہارنا ان کا جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا بیانیہ ہار گیا ہے. مجھے تو یہ بھی عجیب بات لگ رہی ہے کہ دیکھیں ایوب خان کے پوتے ہیں یہ جو عمر ایوب جو ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اصل میں جو چلائی ہے وہ فوج نے چلائی ہے. اور یہ جنرل پاشا سے آپ سٹارٹ کریں، جنرل ظہیر الاسلام سے، اس کے بعد جنرل فیض، جنرل باجوہ سے، طالبان کے سارے اور تو یہ ساروں نے ایکچولی چلائی ہے. اور جنرل حمیدپور کو بھی لائیں جو سب سے پہلے عمران خان کو لے کے آنے والے تھے سیاست میں. تو عمران خان کی اور اس سے بھی پہلے آپ ضیاء الحق کو بھی لائیں گے. تو امید گل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ تو اس کو کروڑ سنواتے سناتے. ہاں جی. پھر ضیاء الحق نے بھی مجھے یاد ہے کہ عمران خان پہ بڑا ایک زمانے میں وہ کیا تھا، ایک طرح سے وہ کیا اسے کہتے ہیں شفقت کا مظاہرہ کیا تھا جب دوبارہ کپتان بنایا تھا. تو آرمی کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں. مشرف سب سے امپورٹنٹ، جنرل پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف کو باقاعدہ ریفرینڈم میں عمران خان نے جس طرح سپورٹ کیا اور پھر ان کے آنے پہ جب کو ہوا تھا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، سارا کچھ کیا. میں تو سیاست میں نہیں تھا، مجھے تو جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ سے 2 صدارتی ایوارڈ ہی ملے ہیں، لیکن میں سیاست میں نہیں تھا. میں تو ایک اداکار تھا. کوئی بھی سربراہ جو ہوگا وہ مجھے ایوارڈ دے سکتا ہے اور میں تو ہر ایک سے لوں گا ایوارڈ، لیکن یہ تو سیاست میں تھے. سیاست میں ہونے کے باوجود تو بڑی عجیب بات ہی ہوئی ہے کہ جس آدمی کو آرمی نے بنایا، آرمی کے جنرلوں نے بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، وہ آخر کار اس کی سیاست کا جو جنازہ نکلا ہے نا ابھی وہ نکلا ہے عمر ایوب کے ہارنے سے. کیونکہ یہ جنرل ایوب خان کا پوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی بنائی ہوئی سیاست جو ہے وہ فوج کی ہی ایک بڑے جو جرنیل تھے اس کے، بلکہ جرنیل نہیں تھے، اس ملک کے صدر تھے، اور ان کا جو پوتا ہے اس کے حلقے میں یہ دفن ہو گئی ہے اور ان کا جنازہ نکل گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ایوب خان کے چرنوں میں سیاسی قبر بن گئی ایک اور. بالکل ایسا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو نکال دیں پی ٹی آئی کے تو گراؤنڈ پہ تو یہی رہ گیا ہے. سوشل میڈیا تو ککھ نہیں ہوتا نا. سوشل میڈیا تو ایسے ہی ہے کہ بس آپ سنیں اور وہ بس. تو گراؤنڈ پہ تو پی ٹی آئی ختم ہو جا کے بندے نے جا کے ڈالنا نا ہاتھ سے مور لگا کے. سوشل میڈیا پہ تو جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی. میں آج ایک ویسے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا یہ اپنی حرکتیں ٹھیک کرے، عقل کا مظاہرہ کرے. مطلب یہ پیری مریدی اور یہ جو ہے نا یہ جو عملیات ان سے نکلے نہیں نکل سکتا وہ. اور یہ فساد انتشار کی سیاست ختم کرے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ
میں کہتا ہوں معافی مانگنے کا لفظ میں نہیں کہتا, کسی بھی طریقے سے ریکنسائل کرے, چیزوں کو دوبارہ دیکھے اور باہر آ کے صحیح والی سیاست کرے. پاکستان کے اندر گنجائش ہے, بہت مسائل ہیں یہاں پہ, لیکن یہ لگا ہوا ہے فساد انتشار کی راہ پہ, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا سودا ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے. اور وہ نظر آ رہا ہے عمران خان کو, نہیں مانے گا, ابھی بھی سمجھے گا نہیں, تو بہت ہی بڑا میرا خیال ہے یہ جاہلیت کا مظاہرہ کرے گا. جواد صاحب ایک اور بڑا اہم اس سارے ضمنی انتخابات میں پولیٹیکل ایک کام ہوا ہے, وہ یہ کہ جو ٹی ایل پی تحریک لبیک تھی وہ ایک بڑی تھرڈ, بعض جگہ پہ تو رنر اپ تھے, بعض جگہ پہ تیسرے نمبر پہ, تقریباً تیسری پارٹی وہ تھی. اب کیا ہوا بھلا؟ اب ہوا یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے اس بار تو ہری پور میں امیدوار نہیں دیا, کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ملا, نہ کوئی کھڑا ہوا اور نہ کوئی آیا. یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اس کو انہوں نے تھرڈ شیڈول میں ڈالا تو ہے گورنمنٹ نے, لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی ان کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ڈی لسٹ نہیں کیا. وہ موجود ہے ٹی ایل پی. تو پچھلی بار انہوں نے لیا تھا 12,316 ووٹ جنرل الیکشن میں, اب کینڈیڈیٹ نہیں ملا. لاہور میں سنیں, لاہور میں تو آپ نے پتا کتنا بڑا مظاہرہ بھی ہوا, ساری چیزیں ہوئی, تو ہمدردی کا وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا ووٹ ہمیں مل جائے گا. وقاص احمد ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے حلقہ این اے 129 لاہور میں, جہاں سے جیتے ہیں حافظ نعمان نون لیگ کے. ان کو ووٹ ملا ہے 2,813, 3,000 لگا لیں. جنرل الیکشن میں ان کو کتنا ملا تھا فروری 2024 میں؟ 19,382. 86% ووٹ اڑ گیا ہے, نہ کوئی ہمدردی ملی اور نہ کچھ اور. یعنی یہ دیکھیں آپ اس کو لنک کریں پی ٹی آئی کے ساتھ, جس نے توڑ پھوڑ کے یا ملک میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, دونوں جماعتیں ہیں نا, تو دونوں کا یہ اشر ہوا ہے. ورنہ دیکھیں ووٹ تو چپ کر کے ڈالنا ہوتا نا بھائی. 2024 کے فروری کے الیکشن میں بھی تو لوگ پی ٹی آئی کی پرچیاں لے رہے تھے نون لیگ کے اسٹال سے, ان کے کیمپ سے, اور ووٹ ڈال رہے تھے پی ٹی آئی کو. یہ ہم نے دیکھا یہ ہوا تھا, اب نہیں ہوا. اب تو دیکھیں نا 86% ووٹ ٹی ایل پی کا کام ہو گیا, اور ارسلان 30,000 پہ کلوز ہو گیا, 30 بھی 29,000 پہ, 1,04,000 ووٹ تھے میاں اظہر کے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ کہ مذہبی جو ایک پارٹی تھی اس کا یہ حشر کیوں ہوا؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پہلے تو مذہب کے اوپر جو ہے نا, مذہبی پارٹیوں کو جو ووٹ دینا ہے پاکستان کے اندر, وہ ایسے کم ہی ہو رہا ہے, زیادہ نہیں ہو رہا. ابھی بے شک یہ ابھی جماعت اسلامی کافی کچھ کر رہی ہے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے, لیکن میں پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, یہ وہ سب کچھ, اس کے بعد اب لوگ جو ہیں وہ اور طرح سوچتے ہیں. اب وہ مذہبی پارٹیاں بڑی ہونا اور وہ ان کا آگے لے کے چلنا ایجنڈے کو, اس کو کہ ہم یہاں پہ اپنا ایک خاص سوچ جو ہے وہ نافذ کریں گے, وہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں. لوگوں کو اپنا جو طرز زندگی ہے وہ اس کو قربان کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب تو یہ حال ہے کہ لوگ اس وقت موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود کہ گھر میں روٹی کم ہے, کپڑے کم ہیں, پیسے نہیں ہیں, لیکن موبائل ان کے ہاتھ میں پھر بھی ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ہماری انٹرٹینمنٹ کا پتہ سب کو ہے کہ ہو کیا رہا ہے, انٹرٹینمنٹ وہ اوپر میں اس کو ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر وہ انجوائے کرتے ہیں نا, انجوائے کرتے ہیں, واہ کرتے ہیں, فلم دیکھتے جیسے سینما میں جاتے ہیں, اور بالکل باہر آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو اصل حالات ہیں یا حقیقی لائف یہ ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ جب سنیما میں لوگ جاتے تھے تو جاتے کیوں تھے؟ اسی لیے جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ہماری زندگی میں تو خوشیاں آنی نہیں ہیں, یہ 3 گھنٹے ہم گزار لیں گے اس کے اندر, وہ انجوائے کر لیں گے, اور وہی جو ہے ہمیں خوشی مل جائے گی. باہر آئیں گے تو پھر وہی درد, وہی دکھ, وہی فریب دنیا کے. تو وہ صرف اپنے آپ کو کتھارسس کرنے کے لیے سنیما جاتے تھے. ابھی ان کے ہاتھ میں سارا دن کتھارسس کا ایک ٹول ہے, وہ سارا دن دیکھتے ہیں اب بیٹھ کے موبائل کو اپنے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اب مذہب کو, نسل کو, قوم کو, فرقے کو, اس طرح کی چیزوں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹیز کو حل کرنے والا, وہ چاہتے ہیں ہماری شناخت, ہماری آئیڈینٹیز تو رہیں, امن سے رہو تاکہ اکانومی آگے بڑھے, ان کو روزگار کھلے. اچھا اتنا بڑا تو نہیں سوچتے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی شناخت تک رہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم مسیحی ہیں یا ہم شیعہ ہیں یا ہم سنی ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر ووٹ دینا یا اس کے اوپر وہ سیاست کرنا, وہ میرا خیال ہے لوگ اب نہیں چاہتے. شروع سے نہیں ہے, اب تو بالکل نہیں چاہتے لوگ, ایسے ایسے ختم ہو رہا ہے. اچھا آپ نے ایک ہی بات, آپ نے مجھے تفصیل وہ دی تھی, میں نے اس کی نا تھوڑی سی ڈیٹیل بھی لے لی, پھر آپ نے یہ نقطہ مجھے بتایا بھی تھا اور آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ یہ تو ابھی تو آپ چھوڑیں نا 2025 کے الیکشن کو, آپ 2024 کے الیکشن میں دیکھیں. اس وقت پی ٹی آئی کیوں ہار گئی تھی, اس وقت تو اپنے ٹکٹ پہ لڑے تھے, آپ ہی نے کہا تھا. اب میں تھوڑی سی اس کی بتا دیتا ہوں. 21 سیٹوں پہ الیکشن ہوا 2024 اپریل میں.
اس میں سے پی ایم ایل این جیتی 12 اور سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ تھا اس کے جیتے 2. ایک جیتا فیصل گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ, اور ایک جیتا دابڑا افریدی صوبائی اسمبلی کے پی کی جو ہے نا کوہاٹ والی سیٹ PK 91. لیکن اسی الیکشن میں باجوڑ میں مبارک زیب آزاد امیدوار جو تھے وہ 74,000 ووٹ لے کے جیت گئے. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے گل ظفر کو انہوں نے 47,000 ووٹ دیے تھے, ہرا دیا, یعنی ڈبل. اچھا اب یہ دیکھیں نا, کوئی آج کا بہانہ تو لگ ہی نہیں سکتا. وہ اپریل میں الیکشن ہوا تھا اور فروری کے بعد 2 مہینے کے بعد, یعنی جب یہ کہتے ہیں ہمارا بھرا عروج ہے, 2 مہینے بعد یہ عروج جو ہے وہ KPK کے بجوڑ میں یعنی قبائلی علاقوں میں یا مرج ڈسٹرکٹس میں بیڑا گرک ہو گیا. اب یہ بیڑا گرک پتہ کیوں ہوا؟ جب 2022 میں جواد صاحب گئے, اب میں آپ کو یہ بڑی ایک اتھینٹک فگر دینے لگا ہوں, یہ ہے اپنا نیشنل نیوٹریشن سروے 2022 کا. وہ کہتا ہے کہ عمران خان, یہ 2023 میں ہوتا ہے لیکن 22 تک کا فگر ہے, وہ کہتا ہے عمران خان صاحب جب بجوڑ, خیبر, کرم اور باقی ان مرج ڈسٹرکٹ کی جو ایجنسیاں پرانی ہیں وہاں سے نکل کے گئے, اپنی حکومت ختم ہوئی ان کی, تو وہاں 48.3% غربت چھوڑ کے گئے. کتنی؟ 49 ہوگی نا تقریباً 49%. یہ جو ہے وہ سٹنٹنٹ جو بچے تھے یہ 49%, اور جو غربت ہے وہ بھی اتنی. تو اس کا نتیجہ تو نکل رہا, وہاں لوگوں کی لائف تو بدلی نہیں. اصل بات تو بجوڑ میں تو مبارک زیب نے جیتنا تھا, تو آپ جتنے مرضی نعرے مرضی لگاتے. یہ 2024 کی بات. اچھا 2025 کا بھی ایک نتیجہ سن لیں. 2025 میں کوہاٹ میں عمر کوٹ کا حلقہ تھا 213 NA, وہاں پہ الیکشن ہوا. صبا تالپور, یوسف تالپور صاحب کی سیٹ پہ لڑی, وہ جو انتقال کر گئے تھے, انہوں نے لیا 1,62,000 ووٹ صبا تالپور نے. انہوں نے وہاں پہ لال چند کی ایک کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کی, آزاد امیدوار تھا, اس نے لیا 81,160 ووٹ. اب ہندو چونکہ اس علاقے میں عمر کوٹ میں آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے اس پاپولیشن. اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں, میں وہاں گیا ہوں اس حلقے میں, وہاں پہ جو شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین ہے PTI کے, وہاں ان کی جماعت غوثیہ ہے بڑی تعداد میں, اور شاہ محمود وہاں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں, جیتے بھی ایک آدھ بار شاید, پتہ نہیں جیتے, لیکن تالپوروں کا بہت زیادہ وہاں پہ وہ اثر و رسوخ بھی ہے, اور بہت بڑی ان کی وہ بڑا بیس بہت مضبوط ہے. وہ الیکشن 2025 میں ہوا ہے اپریل میں اسی سال. ایک الیکشن ستمبر میں ہوا 2024 میں, اس سے پہلے حسان مصطفیٰ کے پاس PTI کا ٹکٹ تھا, رحیم یار خان کا حلقہ تھا, ووٹ لیا 58,257, اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے تھے مخدوم طاہر رشید الدین, انہوں نے لیا 1,16,000. یعنی یہ ڈبل کی لیڈوں سے پچھلے سال سے ہی ہار رہے ہیں. بالکل. یعنی اگر آپ کہیں نا کہ تاندلی ہو گئی ہے, تو تاندلی اس وقت PTI کا ٹکٹ بھی ہے. بالکل دھاندلی بھی کوئی نہیں ہوئی, حکومت بھی تمہاری ہے ادھر KP میں بجوڑ میں حکومت کوئی ان کی تو یعنی کوئی نون لیگ کی تو نہیں تھی نا, یا پیپلز پارٹی کی تو نہیں تھی. تو جواد صاحب یہ سارے کا سارا جو نیریٹو بناتے ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ بنتا ہے یا بیرون ملک سے بن رہا ہے. گراؤنڈ کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے بطور جرنلسٹ کہ ان کی یہ جو سیاسی سٹائل ہے نا اس کو شکست ہو, لوگوں کو پسند نہیں آیا, وہ شکست ہو گئی ہے, وہ دفن ہو گیا ہے. آپ کہہ لیں کہ چاہے جنرل ایوب خان کے چرنوں میں دفن ہو گیا ہے, میں تو کہوں گا کہ لاہور میں بھی دفن ہو گیا. اب جو بھی ضمنی ہوگا, پہلے بھی آپ دیکھ لیں جو ضمنی 2024 میں ہوئے تھے, اس کے اندر آپ دیکھیں احمد اقبال چودھری جیتے, یہ اپنا قصور میں رشید خان جیتے, اور وہاں پہ اکاڑا میں مجھے یاد نہیں آ رہا کون جیتے. تو اس طرح کے وہ ساری سیٹوں پہ تو یہ پہلے بھی ہار چکے نا. اب ایک اور اس ضمنی الیکشن کا ایک بڑا اہم پہلو, فیصل آباد ضلع 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, صوبائی اسمبلی کی بھی تھی. فیصل آباد 2024 کے جنرل انتخاب میں PTI کا قلعہ ثابت ہوا. 10 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں PTI صفایا کر دیا. اب دونوں سیٹیں جو ضمنی ہوئی ہیں فیصل آباد میں, اس میں ایک میں دانیال راجہ ریاض جو پیپلز پارٹی والے پرانے نون میں شامل ہو گئے ہیں, ان کا بیٹا جیت گیا. ایک پہ طلال چودھری کا بھائی جڑا والے والی سیٹ پہ جیت گیا ہے, تو بلال. تو اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پنجاب کے اندر الٹی اندھیری یا الٹی آندھی چل گئی ہے اور PTI کا صفایا ہو گیا ہے؟ بالکل ایسا ہوا ہے. اور اگر آپ 2018 میں بھی دیکھیں, کہ میں نے آپ کو سارا ڈیٹا دیا ہے, اور یہ ان چیلنجیبل فگرز ہیں. اگر کوئی PTI والا یا ان کا کوئی حمایتی اگر چاہے کہ ہمیں تردید کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بتائے,
ہم اس کو آپ کو تردید کے ساتھ لگے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے پاس بھی ہیں اور آپ ان کو مانتے بھی ہیں، تو تردید نہیں کر پائیں گے ہم. جہاں پہ جو بولیں گے وہ 100% سچ ہوگا. کسی ایک لفظ کو بھی آپ تردید اس پوڈ کاسٹ کی نہیں کر پائیں گے. اگر کرنا چاہیں تو کورٹ آف لاز بھی کھلی ہیں، وہاں بھی جا سکتے ہیں. ہم وہاں بھی آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ ہم سچے ہیں. جواز صاحب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سوشلسٹ جو پارٹی ہوتی ہے، جو جس طرح ہماری برابری پارٹی ہے، ہم تو جو پیری مریدی کی سیاست ہے اس کو ویسے ہی ہم بالکل وہ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو شاہ محمود قریشی والا آپ نے بتایا، میں نے اس کو پک کیا ہے کہ یہ جو جماعت غوثیہ اور یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں نا، یہ پیری مریدی کرنی ہے، تو آپ اپنے آستانوں میں کریں. جب تک لوگوں کو شعور نہیں آتا آپ کرتے رہیں. لیکن آپ جب اس کو سیاست میں لاتے ہیں نا، تو اس علاقے کے اندر جو کہ مریدین ہیں، اس کے علاوہ آپ پھر عام پاکستانی کو بھی اپنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں پیری مریدی، اس سے افیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیاست کے اندر جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. ہم واحد پارٹی ہیں. ایک بار کیا ہوا کہ شہباز گل کو سعید قاضی صاحب کا پروگرام تھا، تو شہباز گل کو انہوں نے لیا. میں تو اسٹوڈیو میں تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا قاضی صاحب کے ساتھ، اور جو شہباز گل تھا یہ تھا اس کے اوپر ویڈیو کال پہ تھا. تو اس نے، میں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم تو جاگیردار سرمایہ دار مافیا کے خلاف ہیں. تو ہم تو، اور یہ بڑی پرانی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں میرا خیال 2019 کی. اچھا، ہاں 2019 کی بات کر رہا ہوں. 6 جب سال ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اور یہ بڑا اس طرح بیٹھا ہوا تھا. بڑے طاقتور بنے ہوئے تھے. ہاں، اس کو عمران خان نے ایسے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں نا کیا بنا دیا ہے. مطلب عمران خان جیسا خود ہے ویسے اس نے لوگ جمع کیا اور ان کو مشہور بھی کر دیا. شہباز گل جیسے لوگوں کو آج کل وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پیسے بنا رہا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بیچ رہا ہے. انہیں بکا ہی نہیں. اچھا مجھے پتا کیا ہے، یہ جھوٹ کہاں بک رہا ہے، اور یوٹیوب پہ ڈالروں میں بک رہا ہوگا، ووٹ میں کوئی نہیں بکا. ووٹ میں نہیں بک رہا، ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا وہ. لیکن اس نے آگے سے کیا کہا، یہ مجھے اچھی طرح بات یاد ہے. میں نے جب کہا نا کہ جاگیردار سرمایہ دار مافیا جو ہیں ان کے خلاف ہیں ہم، اور یہ کہتا ہے جواد صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو نا گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتا. پاکستان میں ان کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. میں نے اس کی شکل دیکھی، مطلب میں نے ٹی وی پہ آ رہی تھی وہ جو مانیٹر کے اوپر، مجھے اتنا عجیب لگا، اتنا غصہ مجھے چڑھا. پھر میں نے سے کہا، میں نے کہا یار دیکھو جو سیاست ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہی نہیں، ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں. آپ لوگ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہم اس سیاست کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں آپ مان بھی رہے ہیں کہ خود مان رہے ہو کہ یہ تو چیزیں ہیں لیکن ان کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی جاگیردار سرمایہ دار ہم بھی چاہتے نہ آئیں، لیکن انہی کو لے کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس لیے دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں. اور یہ میں نے اس میں اسپیشلی کہا تھا کہ محمود قریشی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں پیر و مرشد جو ہیں جاگیردار ٹائپ پیر و مرشد، یہ بھی آپ نے لیے ہوئے. تو اس نے کہا جی کہ لینے پڑتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. برابری پارٹی کی کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم نے صاف کہا ہوا ہے ہماری پارٹی کی صفوں میں کوئی جاگیردار سرمایہ دار مافیات پیر و مرشد نہیں آ سکتے، وڈیرے نہیں آ سکتے، قبائلی سردار نہیں آ سکتے، کیونکہ یہی تو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. پاکستان میں رولنگ کلاس کا جو اکٹھ ہے، جو حکمران طبقے کا، وہ انہی لوگوں پہ مشتمل ہے. یہ جو امیر لوگ ہیں، جو بااثر لوگ ہیں اپنے علاقوں کے، تو اگر ان کے خلاف کوئی پارٹی کھڑی ہوتی ہے جیسے برابری پارٹی، اس وقت تک چینج نہیں آئے گا اس ملک کے اندر. کیونکہ عام لوگ تو انہوں نے سمجھا وہ بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن ان بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کو کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فگرز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ مجھے بات یہ لگی ہے کہ یہ لوگ جو پیر و مرشد وغیرہ ٹائپ لوگ ہیں، سرمایہ دار جاگیردار، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، پارٹیاں بدل رہے ہیں صرف. لیکن اصل چینج جو ہے وہ ابھی بھی نہیں آیا. اصل چینج آئے گا جب عام لوگ اس ملک کے اندر حکومت کریں گے، اور وہ صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے. برابری پارٹی کر سکتی ہے. جواد صاحب بہت شکریہ، بڑا اچھا آج گفتگو ہوئی ضمنی الیکشن کے اوپر، ہم نے سیر اصل بحث کی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے یا جو اس کا سٹائل ہے اب وہ کریڈیبلٹی کھو چکا ہے. اگر بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست کو چینج کرتے ہیں اور صلح جوئی کی طرف جاتے ہیں تو جواد صاحب کی پارٹی کے لیے راہ نکل آئے گی. اور اگر وہ اسی سٹائل میں قائم رہتے ہیں تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. اگر آپ اس پوڈ کاسٹ پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو یہ اسکرین پہ ہم آپ کو واٹس ایپ کا نمبر دے رہے ہیں، آپ اس پہ کمنٹ کیجئے. ہر قسم کے کمنٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارا آپ سے جڑت کے لیے ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہم آپ کو بہت اہم ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ، پوڈ کاسٹ کے ساتھ لے کے چلتے رہیں گے.